बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हूँ सलीम शहजाद और आप देख रहे हैं स्काई 760 पर सिराज टीवी। मुझे कहते हैं सलीम शहजाद और आप मुहब्बे वतन पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ जहाँ इस वक्त मौजूद हैं सब की खिदमत में प्यार भरा सलाम और उन तमाम मामलात को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ। नाज़रीन इकराम, जो पाकिस्तान की इंतहाई अहम टॉपिक इस वक्त ज़ेर बहस है, पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें IMF का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ वफ़द का मिलना फ्रांस में जाकर और IMF का बदले में पाकिस्तान आकर इमरान खान से ज़मान पार्क में आकर मुलाकात करना, मुआशी टीम के हमरा जिसमें इमरान खान की भी मुआशी टीम मौजूद थी और IMF की मुआशी टीम भी मौजूद थी, जो कुछ तो सामने बैठे थे और कुछ वीडियो लिंक के ज़रिए से दुनिया भर में बैठे हुए इसको मॉनिटर कर रहे थे, शरीक थे, सवाल कर रहे थे, जवाब दे रहे थे और अपनी राय दे रहे थे। इसके अलावा आगे चलते हैं नैब के सरबराह की खबरें हैं चेंज होने की। उनका वक्त पूरा कहा जा रहा है कि एक लिहाज से हो रहा है, उन्हें इस ओहदे से हटाया जा रहा है और वो भी आर्मी के साबिक एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हें उनकी जगह पर जो लाया जा रहे हैं, जिन्हें उनका नाम अभी यहाँ पर हम आपको नहीं बताएंगे सरप्राइज़ के तौर पर, लेकिन 3 स्टार जनरल का एक नाम लिया जा रहा है बड़े तवातर के साथ और वो नैब के नए मौजूदा सरबराह होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये बात इंतहाई अहम है, सवाल ये पैदा होता है कि क्यों ये तब्दीली हो रही है। एक साबिक फौजी ऑफिसर को नैब की चेयरमैनी की ओहदे से हटाकर एक नए जनरल, रिटायर्ड जनरल को लाया जा रहा है, वो भी रिटायर्ड है, 3 स्टार जनरल है। क्यों ऐसा हो रहा है, ये सवाल पैदा होता है और आपको अभी से बता देते हैं, प्रोग्राम के बीच में भी इंशाल्लाह इस पर बात होगी, आपकी कॉल्स भी हम लेंगे। वजह ये बताई जा रही है हमारे इंतहाई मुतबर ज़राए के मुताबिक कि 13 तारीख को इमरान खान कि इस्लामाबाद में नैब के दफातर में हाज़िरी है और हाई कोर्ट में भी उनकी कोई हाज़िरी बनती है। यहाँ पर इमरान खान की एक और गिरफ़्तारी की इतलात आ रही हैं, जिस गिरफ़्तारी के लिए नैब के चेयरमैन की को पहले को घर भेजना, नए को 3 स्टार जनरल को अपॉइंट करना शामिल है, जिसके नतीजे में इमरान खान को भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। और कहते हैं कि रावलपिंडी में इस वक्त जो गहमा गहमी मची हुई है अंदरूनी खाना और नहा खाना तय खानों में कहीं पर बाज़गाश्त जिसको जो चल रही है, वो ये है कि रावलपिंडी में नई जेल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। और यहाँ मैं वज़ाहत करता चलूँ, नई जेल होती है, कोई भी जेल होती है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लेकिन जेलों का आगाज़ किया जा रहा है रावलपिंडी के अंदर और इसके लिए जो इलाका चुना गया है वो है सदर का इलाका, रावलपिंडी का सदर का इलाका, जहाँ पर जिसके बिल्कुल चंद 100 गज़ों के फासले पर, जिसकी हदूद के अंदर, जिसकी बाउंड्री के अंदर आता है पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर, उसको कहते हैं GHQ। इस एरिए में नई छोटी छोटी कुछ जेलों का काम काफ़ी अरसे से जारी था, जो अभी रुक भी गया था। अब उस पर तेज़ी से तैयारियां हो रही हैं और उन्हीं में से एक जेल इमरान खान का भी ठिकाना करार दी जा रही है। आपका कॉल्स लेंगे और प्रोग्राम के दौरान आपको खुशामदीद कहेंगे। स्क्रीन पर हमारा नंबर आपको इस वक्त लिखा हुआ आ रहा है, 012166718786 पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने व्यूज़ भी हम तक शेयर कर सकते हैं। गुज़श्ता दिनों इस वक्त जो पोजीशन रही है वो इमरान खान ने तवातर से अपने मौक़िफ़ को बयान किया। आइए ज़रा सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे ये बता तो सही, और काफरी क्या है और कुफर क्या है, शिर्क क्या है कि ये जुल्म के और ये खौफ के बुत के सामने आप झुकते जाएं, अल्लाह के ऊपर ईमान ना रखें। मैं जैसा भी ज़िंदगी मैंने गुजारी है, मैं कोई फरिश्तों की ज़िंदगी नहीं गुजारी, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे ईमान दिया है और ईमान की कुव्वत सब कुव्वतों से ऊपर होती है। अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में डाल दी है, इसलिए मुझे खौफ नहीं है, हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। आप भी तैयार हो,
میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں, نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہونا ہے. کتنے لوگ باہر چلے جائیں گے ملک کے؟ چلے 9 لاکھ ابھی تک لوگ چلے گئے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ جائیں کوشش کریں ملک سے باہر نکلنے کے لیے. یہ تو کوئی حل نہیں ہے. کھڑے ہو کے ملک کے لیے جنگ لڑے, کھڑے ہو مقابلہ کریں. بھاگنا تو سب سے آسان کام ہے. میں پہلے زرداری نہیں باہر بھاگ جاتا تھا, نواز شریف جب اپوزٹ باہر بھاگ جاتے تھے, میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا؟ کیونکہ میں اس ملک سے, یہ ہے میرا ملک, میں کیوں ملک چھوڑ کے جاؤں؟ میں نے کوئی چوری نہیں کی, میں کیوں نہ کیسز لڑوں, میں کیوں باہر بھاگوں؟ اور میں وہ ان میں سے نہیں جس نے جب باہر جا کے جس نے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں, بادشاہوں کی طرح باہر رہ رہے ہیں. مجھے تو پتہ کتنا مہنگا وہاں رہنا, رہتے کیسے؟ 400 روپے کا تو 1 پاؤنڈ ہے. کدھر سے ان کے پاس پیسے ہیں؟ یہاں کا چوری کیا ہوا پیسہ باہر. یہیں رہیں گے, یہاں لڑیں, کھڑے ہوں گے پرامن طریقے سے, ملک میں توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, لیکن ہم یہ واضح کر دیں گے کہ ہم ہمارے محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, ہم لا الہ الا اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں. اللہ جب کسی کو ایمان دیتا ہے ان کے خوف دور کر دیتا ہے. ہم خوف کی زنجیر توڑ بیٹھے ہیں اور ہم یہ ظلم کسی صورت. جی بالکل, اس وقت آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ, اور بات ہو رہی تھی عمران خان کی کہ عمران خان اس وقت یہ جو کہہ رہے ہیں, 2 باتیں آج کی ان کی اس تقریر کے اندر سامنے آئی ہیں. وہ یہ کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے, اور چوری اگر نہیں کی ہے تو میں بیرون ملک کیوں جاؤں, میں یہاں پر رہ کر کیسز کو فائٹ کروں گا. اور یہاں تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ ملٹری کورٹس بن رہی ہیں, اور بنے اگر میرے لیے اور مجھے بلایا جائے اس کے اندر تو میں کوئی وکیل نہیں کروں گا, میں اپنا دفاع خود کروں گا اور اپنا موقف بتاؤں گا اور وہ ساری سچائیاں بتاؤں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے. ناظرین اکرام, دوسری بات انہوں نے یہ بات بولی کہ ملک کے اندر سے اس وقت 9 لاکھ کے لگ بھگ ہمارے نوجوان بیرون ملک مایوسی کی حالت میں, بے روزگاری کی وجہ سے, انتہائی لاقانونیت کی وجہ سے, انتہائی فسطائیت کی وجہ سے ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں, کیونکہ وہ سسٹم سے تنگ نالاں ہیں. اور جب وہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں, تعلیم یافتہ نوجوان ہیں, دنیا دیکھنے والے نوجوان ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہر اچائی کو, ہر برائی کو, کیا سچ ہے, کیا جھوٹ ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کو دیکھتے ہیں. چھوٹی ہماری نوجوان نسل ہے, باشعور ہے, تعلیم یافتہ ہے, ایجوکیشن ان کے دل و دماغ میں, رگ و روپ میں, ان کی جسم و جاں میں موجود ہے. اب وہ ایک نظام کہ غلط کو غلط کہنے کی ایک جو ہمیں سنت طریقہ ہمیں بتایا گیا, ہمیں قرآن جو بتاتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول جو بتاتے ہیں, انبیاء اولیاء نیک لوگ جو میں بتاتے ہیں, ہمارے استاد جو بتاتے ہیں کہ باوجود بھی اگر غلط کو غلط نہ کہا جائے, صحیح کو صحیح نہ کہا جائے, ظالم کو ظالم نہ کہا جائے, چور ڈاکو لٹیروں کو چور ڈاکو لٹیرا نہ اگر کہا جائے, تو پھر جس کا مطلب ہے کہ حالات سے سمجھوتا کر لیا جائے اور جیسے سارے مال کھا رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں, ڈاکے مار رہے ہیں, ویسے ہی پھر پوری قوم ایسی ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کے علاوہ آج کا جو بچہ ہے, ہماری جو یوتھ ہے, ہماری جو نسل ہے, وہ سچ کہتی ہے, سچ سننا چاہتی ہے, سچ بولنا چاہتی ہے, اور یہی اس کا سب سے بڑا قصور ہے, جس کے نتیجے میں ملک کے اندر تو پابندیاں لگ جاتی ہیں. اٹھا کر رات کو 2 بجے 3 بجے ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی موجودگی میں ان کے کپڑے اتارے جاتے ہیں, مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, بے بوگس مقدمات کی شکار کیا جاتا ہے, اور نامعلوم مقامات پر انہیں منتقل کر دیا جاتا ہے. بعد ازاں اب بھی دیکھتے ہیں کہ یہ عام بچے کی ایک بات ہے, نسل کے یوتھ کے عام نوجوان لڑکی اور لڑکے کی بات ہے, جو پاورفل لوگ ہیں, اسمبلیوں کے ممبر جو رہ چکے ہیں ماضی میں مختلف ادوار میں, ان تک کو مختلف مقدمات میں پھنسایا گیا. اور جب انہوں نے کہنے کے مطابق, دیے ہوئے لکھے ہوئے ایک اسکرپٹ کے مطابق وہ لکھا ہوا انہوں نے پڑھ لیا اور پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کر لی, پی ٹی آئی کو برا بھلا کہہ دیا, عمران خان کو سانحہ نومئی کا ذمہ دار اور سبب قرار دے دیا, تو سارے مقدمات ختم ہو گئے. یہ کیا ہے بھائی, یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہی چیز نوجوان سوچتا ہے.
ہمارا پڑھا لکھا بچہ یہ سوچتا ہے، اور پھر اس کے بعد ملک میں جب بولتا ہے بیچارے کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بات دل ناخواستہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے زیور بیچ کر، زمین گروی رکھ کر، مکان گروی رکھ کر انہیں پانے وہ دوسرے ملکوں کو پھر چلے جاتے ہیں، اور آج 9 لاکھ سے زیادہ پاکستانی باہر جا چکے۔ آج کی بھی ایک اطلاع ہمارے پاس موجود ہے کہ غیر قانونی طریقے سے 250 تارکین وطن کی کشتی اس وقت مالٹا کے سمندر میں انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ مالٹا کے سمندر کے بالکل قریب ترکی لگتا ہے۔ انہوں نے انجن کی خرابی اور فیول کے ختم ہونے کا بھی کہا، اور ایمرجنسی کال بھی دی، جس کے بدلے میں اٹلی کی گورنمنٹ نے انہیں کہا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، ہمارے سمندری حدود سے پیچھے ہو جائیں، ورنہ قانونی طور پر جو طریقہ کار ہوتا ہے یا گرفتار کیا جاتا ہے یا فائرنگ کی جاتی ہے، فائرنگ کے نتیجے پہ پھر مار دیا جاتا ہے۔ یہ ملکوں کا ایک بارڈر سیکیورٹی فورسز کے اپنے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ کھلے سمندر میں اس وقت وہ مالٹا کی حدود میں کھڑے ہیں، باوجود یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں پیٹرول بھی ختم ہو گیا ہے، اس کا جو فیول، اور ساتھ ہی انجن کام نہیں کر رہا۔ ناظرین اکرام، یہ 250 وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اپنا گھر بار وطن، اپنا دیس، ماں بہنیں بیٹیاں، ماں باپ کو، بچوں کو، بیویوں کو چھوڑ کر دیار غیر میں تنگ آ کر مشکل حالات میں اس وقت وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی UN ہے، جنرل اسمبلی ہے، اور دنیا کے ایسے انسانی حقوق کے علمبردار ممالک ہیں، ہم ان سے بھی اپنے اس پروگرام اور میرا وطن کے ذریعے سے، اور اس کے دیکھنے والوں کی طرف سے، اور اس پروگرام کو، اس ٹی وی کو چلانے والوں کی طرف سے، مینجمنٹ کی طرف سے ہم اپیل کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی تنظیموں سے کہ خدا را ابھی 1 ہفتہ 10 دن پہلے ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا ہے، جس میں سے 300 کے لگ بھگ پاکستانی، باقی ممالک کے لوگ بھی ان 300 کے علاوہ تعداد تھی وہ شامل تھے، وہ موت کا شکار ہوئے ہیں۔ تو خدا را کوئی نیا حادثہ، کوئی نئی بری خبر، کوئی نئی بدشگونی والی کوئی خبر دلوں کو توڑنے والی اور نہ ہم سنیں، اس کا بھی کوئی حل نکالا جائے۔ انہی دنوں ایک حادثہ بہت بڑا اہل ایمان کے ساتھ ہوا ہے، اہل اسلام کے ساتھ ہوا ہے۔ سویڈن کے مقام پر قرآن پاک، اللہ پاک کی آفاقی، مقدس، خوبصورت، بہترین رہنمائی والی کتاب کو جو نظر آتش کیا گیا عدالت کے حکم پر، اس کو عدالت نے اس کو اجازت دی اس بدبخت کو، اور اس نے مسجد کے باہر عید والے روز جو واقعہ کیا ہے، قرآن پاک کو شہید کیا ہے، دلوں کو، مسلمانوں کے دلوں کو کرچی کرچی کر دیا، اس نے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا ہے، جس کا آج سے کچھ عرصہ قبل، جس کو 1.5 سے 2 سال کہہ لیں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اس وقت کے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بڑے درد بھرے لہجے میں یہ بات کہی تھی کہ اسلام امن پسند ملک ہے، مذہب ہے، اور انتہائی پیسفل مذہب ہے، اور رواداری والا، اخوت والا، برداشت والا، تحمل والا، اور دوسروں کی سیلف ریسپیکٹ والا، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا ہے، ایک دوسرے کے جذبات کے احساس کرنے والا ہے۔ لیکن ہمارے جذبات کا احساس کون کرے کہ کبھی کوئی اٹھ جاتا ہے ہالینڈ سے خاکے بنانے کے لیے، کبھی کوئی اٹھ جاتا ہے سویڈن سے، کل واقعہ جو چند دن قبل پیش آیا ہے، اس پر جو UN کی اس سالانہ اجلاس کے اندر باقاعدہ ایک پھر قرارداد رکھی تھی پاکستان کے اس کا وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، جسے اصول لوگوں نے انتہائی اکثریت کے ساتھ منظور کیا تھا، اور ہر سال مارچ کے مہینے کی ایک ڈیٹ مخصوص انہوں نے رکھ دی، جہاں پر اسلام کے حوالے سے، سنت رسول کے حوالے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اسلامی کتب کے حوالے سے رسپیکٹ کا ایک دن منانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس پر باقاعدہ یہ جو مارچ گزرا ہے 2023 کا، آج سے کچھ 3-4 مہینے پہلے، باقاعدہ پوری دنیا میں وہ UN کے تحت منایا گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی شر انگیزیاں، ایسی شرارتیں،
اتحاد البین المسلمین کو چیلنج کرنے کے لیے، مسلمانوں کی ملی غیرت کو، ایمانی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے مختلف شر پسند عناصر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن یہ حرکتیں رکنی چاہیے، اور یہ رکیں گی تب کہیں سے آواز آئے گی جب، اور آواز آنے کے بجائے آوازیں، اور یہ حکمرانوں کا کام ہے، اسلامی ممالک کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور سب سے بڑی مسلم امہ کی، اسلامی ممالک کے سربراہ کی حیثیت سے یہ پاکستان کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جن حالات سے، جن کے چھتری کے نیچے، جن کی پالیسیوں کے تحت جن حالات سے گزر رہا ہے، وہاں پر تو اس گھر کے اندر اپنے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، اپنا فساد، اپنے رولے، اپنی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی، اور وہ لڑائیاں کیا ہے؟ 13 کی 13 جماعتیں جو لڑتی رہی ہیں سارا زندگی، جنہوں نے 30 40 45 50 سالہ جو ان کا سیاسی سفر ہے، اس سفر کے دوران وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی الگ، مسلم لیگ الگ، جماعت اسلامی الگ، متحدہ قومی محاذ الگ، الطاف حسین صاحب کی جماعت، اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت الگ، یہ باہم دست و گریباں رہی ہیں، لڑائیاں انہوں نے لڑی ہیں، مقدمے اس کے نتیجے میں قائم ہوئے ایک دوسرے کے خلاف، اور ان مقدموں کے نتیجے میں ان پارٹیوں کے سربراہ اور ان کے وزرائے اعظم اور ان کے وزراء اور ان کے دیگر لیڈر باقاعدہ جیلوں تک میں بھی گئے ہیں، جس کی مثال پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہے، پیپلز پارٹی کے اس وقت شریک چیئرمین ہیں، باقاعدہ 11 سال انہوں نے جیل میں گزارے ہیں، اور وہ 11 سال جو جیل میں گزارے ہیں، جن مقدمات کی روشنی میں، جس مقدمات کی پاداش میں، وہ مقدمات تھے کرپشن کے، اور وہ مقدمات قائم کیے تھے اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب نے، جو مسلم لیگ ہے، اور آج میثاق جمہوریت بھی ہو جاتا ہے، ایک بھی ہو جاتے ہیں، اور آج یہ ساری جماعتیں ایک ہیں، 13 جماعتوں کا اتحاد کے نام پر اس وقت پی ڈی ایم کے طور پر حکومت چلا رہی ہے، اور انہوں نے یہ سارے کا سارا اتحاد، ناظرین کرام، کس کے خلاف کیا ہے؟ یہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف کیا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی توہین کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، قرآن پاک فرقان حمید کی، قرآن مجید کی توہین کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ یہ اپنے زمان پارک میں بیٹھ کے آج بھی کہہ رہا ہے، اور کل بھی UN میں کھڑے ہو کے وہ یہ سپیچ کر رہا تھا کہ مسلمان کے دل کو تکلیف ہوتی ہے جب آپ ہماری دل آزاری کرتے ہیں، ہمارے نبی محترم کے نام کی توہین کرتے ہیں، ان کے خاکے بناتے ہیں۔ قرآن پاک اللہ پاک کی آفاقی کتاب ہے، اور یہ پراپر کمپیٹنٹ آف لائف ہے، یہ باقاعدہ ایک مذہبی کتاب نہیں ہے، زندگی گزارنے کے سارے نقطے، سارے سلوشنز، سارے مسائل کے حل اس کے اندر موجود ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی آخری سین تک کے 2 الفاظ کو جوڑا جائے تو بس لفظ آتا ہے، اور یہ اس کے نتیجے میں سارا کچھ موجود ہے، زندگی کے سارے تمام مسائل کے، تجارت کے، شادیوں کے، لین دین کے، بچوں کے نام رکھنے کے، سودی کاروبار سے بچنے کے، اور تجارت کرو بام تو اس کو لکھنے کے لیے جو تلقین کی جاتی ہے، جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، ہر چیز کا سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ذمہ داری یہ جو بنتی ہے ہماری حکومتوں کی بنتی ہے، جو مسلم حکومتیں دنیا بھر کی ہیں، اس کے بعد دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کی بھی بنتی ہے، کیونکہ ہمارا قرآن، ہمارے رسول، ہمارا خدا، سب کا خدا یہ کہتا ہے، ہمارے رسول یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے آباء و اجداد کو، دوسروں کے بزرگوں کو، ان کی مذہبی پیشواؤں اور شخصیات کو برا بلانا کو، ورنہ تمہارے لوگوں کو بھی کہا جائے گا۔ ہمارا مذہب تو یہ درس دیتا ہے، ہمارا اسلام، ہمارے قرآن پاک، ہمارے رسول محترم، اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، اور اللہ رب العزت، سارے تو اس بات کی تلقین کرتے آئے ہیں، اور یہ پھر خالی اسلامی ممالک کے لیے نہیں ہے، غیر اسلامی ممالک کے لیے بھی یہ ہے کہ دنیا کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے اخوت، یگانگت، اتحاد اور باہم بھائی چارے کو
قائم دائم رکھنے کے لیے ایسی شر انگیزیاں کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور اسلامی کمیونٹی کی، اسلامی ممالک کے سربراہوں کی، اور بالخصوص پاکستان کے سربراہ کی، اس حکومت کے سربراہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ متعلقہ ملک کے ساتھ شدید احتجاج کیا جائے، ان کے سفیر کو باقاعدہ کہا جائے، پیغام دیا جائے، اور وہ پیغام فارمیلٹی کا نہ ہو، وہ پیغام پراپر دو ٹوک الفاظ میں ہو۔ تجارت کے اوپر بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ ان کا کیا جائے، اور جو طریقہ کار ماضی میں رہا ہے، جو سیولائز کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، اچھی سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے اور ملک بدر کیا جائے انہیں، تاکہ ان لوگ اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیا جائے، تب جا کے ہماری بات سٹرونگ ہوگی، سنی جائے گی۔ اور پرابلم یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 1947 اور 48 کے 2 سالوں میں، آج سے 75 سال پہلے 2 ملک دنیا میں وجود میں آتے ہیں، ایک فلسطین کے بالکل ساتھ کا ایک ملک ہے، اور ایک ہمارا دیس، پیارا دیس، وطن، میرا وطن پاکستان ہے۔ دونوں ملک ایک ہی سال، کم و بیش سال کے عرصے میں آزاد ہوتے ہیں۔ ایک تو پوری دنیا پر راج کر رہا ہے، فنڈز کے لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے، اپنی طاقت کے لحاظ سے، اور ایک ہم آج ایک ایک پینی کے لیے، ایک ایک پیسے کے لیے پوری دنیا میں قرض مانگتے پھر رہے ہیں، بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، امداد مانگتے پھر رہے ہیں، اور قرض، امداد اور بھیک بڑی مہنگی شرائط پر ہماری غیرت کو کچل کر، ہماری انا اور خودداری کو کچل کر ہمیں دی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے سربراہ کے پاس ہمارے وزیر اعظم صاحب ان کی شرائط سننے کے لیے جو انہوں نے حکم کیا، اور یہ فرانس پچھلے مہینے گئے، اور وہاں پر جب ان کی میٹنگ ہوئی، وہاں کی ان کی سیکٹری لیول کی کسی خاتون کے ساتھ، تو شرائط انہوں نے آگے سے بتا دی، 90 کے لگ بھگ وہ شرائط تھی، 92 شرائط انہوں نے بتائی ہیں۔ بدلے میں انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ ہم بعد میں آپ کو دیں گے، آپ فی الحال شرائط منظور کریں، بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ قرض آپ کو دینا ہے یا نہیں دینا۔ اور ناظرین اکرام، ان 2 دن پہلے کی بات ہے کہ آئی ایم ایف کی انتہائی اعلیٰ سینئر قیادت، انتہائی اعلیٰ سطحی وفد زمان پارک لاہور پہنچتا ہے، پاکستان آتا ہے، اور باقاعدہ لاہور جا کر انہوں نے زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کی، اور ویڈیو لنک کے ذریعے سے آئی ایم ایف کے مزید سینئرز بھی وہاں پر موجود تھے، اور تحریک انصاف کے بھی انتہائی سینئرز وہاں پر موجود تھے، جو اظہر صاحب کے جو ہمارے وزیر خزانہ رہے ہیں حماد اظہر، اور ساتھ ہی شاہ محمود قریشی صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے سے وہاں پر موجود تھے۔ عمران خان صاحب نے اس بات کو، اس ملاقات کو کس طرح سے بیان کیا ہے، ہمارے اسٹوڈیو میں اس کی ویڈیو موجود ہے۔ ہم نے پروڈیوسر صاحب سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سٹاک میں نزدیک وہ ویڈیو ہے تو وہ سنا دیجئے، چلا دیجئے، تاکہ دیکھ سکیں، سن سکیں کہ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف سے ملاقات کے بارے میں اپنا کیا موقف پیش کیا۔ میرے پاکستانیوں، آج آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن سے میں نے میٹنگ کی، اور میری ٹیم نے، اور اس میٹنگ کا مقصد جس طرح سب کو اندازہ ہوگا، وہ میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ آئی ایم ایف ایک 9 مہینے کے لیے ایک پروگرام لے کے آ رہا ہے جس کو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ یہ کیوں لے کے آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر یہ آئی ایم ایف کا اب قرضہ جو $3 ارب کا ان کو نہیں ملتا، تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان، جو میں آج سے سال پہلے کہہ رہا تھا، بلکہ 13 مہینے پہلے میں نے جب کہا، تو میرے اوپر انہوں نے کہا غداری کا کیس کرنا چاہیے۔ سارا شور مچ گیا کہ عمران خان ملک کے اندر ایک وہ فضا بنا رہا ہے جس سے ملک کی معیشت کو نقصان ہوگا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح یہ حکومت جا رہی ہے، پاکستان کو ڈیفالٹ کا خدشہ ہے۔ ڈیفالٹ کا پہلے مطلب سمجھ لے کیا ہے۔ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی ابھی پچھلے مہینے 38% مہنگائی تھی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہے، تو اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا ہے، یعنی اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتا،
تو یہ اس سے دگنی ہو جائے گی, یہ 60% پہ پہنچ جائے گی. بلکہ یہ وہ جس کو کہتے ہیں ہائپر انفلیشن, کہ وہ آئے گی مہنگائی پاکستان میں کہ لوگ یعنی ایک ڈبل روٹی لینے کے لیے نوٹوں کی تھدیاں لے جانی پڑیں گی, یعنی جس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں. اس سے کمزور تو بالکل ہی پس جاتا ہے نا. تنخواہ دار طبقہ جو آج بڑے برے حالات میں ہے, اس سے بہت دگنے برے حالات ہوتے ہیں اگر ڈیفالٹ کرتا ہے. اور صرف فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ جنہوں نے ڈالر میں پیسہ رکھا ہوا ہے, جو ملک سے باہر ہیں. یہ جو لوگ اوپر آج حکومت کر رہے ہیں, جن کے سارے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, اربوں ڈالر باہر پڑا ہے, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن پاکستان کے اندر لوگ پس جائیں گے. تو لہٰذا ہم نے پھر IMF کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اس کو آپ کی یہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے یہ تب تک انڈورس کرتے ہیں جب تک الیکشن ہو کے ایک نئی گورنمنٹ نہیں آتی. جو نئی گورنمنٹ آئے گی ظاہر ہے وہ اپنا پھر سے اپنے پروگرام کے تحت IMF سے بات چیت کرے گی. لیکن صرف میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آج, کہ یہی جب ہمیں مشکل پڑی تھی فیٹف کے اوپر, فیٹف کی ہمیں بلیک لسٹ پہ ہمیں خدشہ تھا کہ ہمیں ڈالنے لگے ہیں. ہمیں پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پاس کرنا تھا. تو جب ہم نے اپوزیشن کو قانون پاس کرنے کا کہا, کیونکہ اگر بلیک لسٹ پہ آ جائے تو وہ بھی پاکستان میں سینکشنز لگ جاتی ہیں, وہ پھر وہی حالات بننے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ایک ڈیفالٹ سے ہوتے ہیں. یعنی فائنینسنگ ختم ہو جاتی ہے باہر سے, اس چیزیں مہنگی ہو جاتی ہے, مہنگائی ہوتی ہے, غربت بڑھ جاتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے وہ لیجسلیشن پاس کری تھی اسمبلی میں. تو جب ہم نے یہ PDM کے لوگوں کو کہا کہ یہ ہماری مدد کریں یہ لیجسلیشن پاس کرنے میں, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ پہلے ہمیں NRO دو, نیب کے اندر چینجز لے کے آؤ, جو ہمارے اوپر پہلے ان کے دور کے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ معاف کرو, اور اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. اور ہم نے وہ NRO نہیں دیا, انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اس کے باوجود ہم نے پھر وہ, اللہ کا کرم ہے کہ ہم وہ لیجسلیشن پاس کر گئے, اور آج جو فیٹ سے نکلے ہیں وہ بہت بڑی چیز تھی, وہ جو ہم نے قانون پاس کیا تھا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف فرق پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی کرپشن کے لیے ہمیں بلیک میل کر رہے تھے, کرپشن بچانے کے لیے. آج یہ حالات ہیں جب ہم ان کی مدد کر رہے ہیں, کیونکہ ہم IMF کو کیوں چاہیے کہ ہماری مدد کیوں چاہیے؟ انہیں پتہ ہے کہ آگے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے, الیکشن جب آئیں گے کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی. تو ان کو چاہیے کہ ساری پارٹیز کا کنسنسس چاہیے. ہم صرف مدد پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, جبکہ 10,000 ہمارے کارکن جیلوں میں ہیں. آج جو ہماری اکنامک ٹیم تھی وہ ساری انڈر گراؤنڈ ہے. ان کو اکٹھا کیا, زوم کے اوپر لیا. میرے اوپر 180 کیسز بن چکے ہیں. ساری سینئر لیڈرشپ کی یا اندر ہے کیسز ہیں, اور جو باہر نکلتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ جی پہلے کا پارٹی چھوڑو گے نہیں تو ہم آپ کو اندر رکھیں گے. جو ہمارے لیڈرشپ جیل میں ہیں ان کے اوپر انتہا قسم کا پریشر ڈالا جا رہا ہے. جو بھی گلگت بلتستان کے اندر جو ڈرامہ کیا گیا ہے, آپ یہ سوچیں کہ جو ممبرز کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا, ہمارے پاس تو نمبر پورے تھے, پہلے پارلیمنٹ کے اندر گھسنے نہیں دیا, اب اس کے بعد ایک ایک ممبر کے اوپر پریشر ڈالا ہے. وہی کرنے جا رہے ہیں جو کہ انہوں نے آزاد کشمیر میں کیا تھا. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, اور اس کے باوجود ہم آج کیونکہ ہمارے ملک کو نقصان نہ ہو, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کو بیکنگ دیتے ہیں تب تک جب تک الیکشن نہیں ہوتی. اب اس میں دو اور چیزیں تھیں. میں نے IMF کے جو امریکہ سے جو ہیڈ تھے ان سے جو میں بات کر رہا تھا, ان کو میں نے ایک چیز سمجھائی کہ میں نے کہا جب تک اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, سیاسی استحکام نہیں آتا. جی ناظرین اکرام, تو یہ جو سنا کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے موقف کا انہوں نے بتایا کہ IMF ہم سے کیا چاہتا ہے, اور میں نے 1.5 سال قبل 13 مہینے قبل جب یہ بات دیکھتے ہوئے
محسوس کرتے ہوئے اپنے ویژن، تجربے اور اپنی رپورٹس کے مطابق میں نے کہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، تو تب لوگوں کا کیا کہنا تھا، مخالفین کا، وہ بھی انہوں نے بتایا۔ ناظرین اکرام، اس وقت ایک گاڑی کی تصویر جو ہے سوشل میڈیا پر بڑی تواتر سے چل رہی ہے، جو ڈپٹی کمشنر لیا کو دی گئی ہے۔ گاڑی بالکل آپ کے سامنے ہے اور اس کی مالیت پاکستان کے اندر تقریباً 2 کروڑ روپیہ ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے 54 کے لگ بھگ اضلاع ہیں، پاکستان کے جو ضلع ہیں وہ کم از کم 54 جس کو بولتے ہیں اپنی زبان میں 54 کے لگ بھگ ہیں۔ 2 کروڑ پہ مالیت کی گاڑی ایک ایسا ملک اپنے ڈپٹی کمشنرز کو دے رہا ہے، اور کمشنرز کے اوپر ایڈیشنل کمشنرز بھی ہوتے ہیں 2، اور اس کے اوپر کمشنر ہوتا ہے، یہ بھی مت بھولیے۔ اگر ڈپٹی کمشنرز کو 2 کروڑ روپے کی یہ گاڑی دی گئی ہے جو اس وقت سامنے نظر آ رہی ہے، نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے اور کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے قرضے ہم مانگتے ہیں، آئی ایم ایف کے ہم مقروض ہیں، دوست ممالک کے بھی احسان مند بھی ہیں اور مقروض بھی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا جو کافی عرصے سے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں؟ محمد خان جنیجو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک آئے تھے وزیر اعظم سندھ سے، سندھڑی کے علاقے سے، انہوں نے بھی کفایت شعاری کی پالیسی بچت سکیم کے تحت دی تھی کہ 1300 سی سی سے اوپر کی کوئی گاڑی کسی سرکاری ملازم کے پاس نہ ہو، اور اس کا فیول بھی ایک لیمیٹڈ کر دیا تھا، اتنا فیول مہینے کا آپ کو الو ہے، آپ خرچ کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اتنی مہنگی گاڑیاں جو 3 سلنڈر کی گاڑیاں ہوتی ہیں، 3.6 کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، 3.5 کی 4 لیٹر کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ تو کہتے ہیں کہ انجن سٹارٹ کیا جائے تو فراری کی اور بے شمار جو بڑی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں کی طرح، تو وہ تو گیلن پیٹرول تو سٹارٹنگ میں ہی کھا جاتی ہیں۔ یہ جو یو کے میں اس وقت پروگرام کو سن رہے ہیں میرے دوست، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو اچھے طریقے سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جو شخص یہ کافی عرصے سے یہ کہہ رہا ہے، اور وہ تمام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بچت چاہیے، قرضے نہیں چاہیے، اور سادگی سے زندگی اگر بسر کی جائے، غیر ضروری غیر نفع بخش اخراجات اگر کم کیے جائیں تو کتنا اچھا ہے۔ غیر ضروری اور غیر نفع بخش جو پروجیکٹس ہیں، جو ان میں غیر ملکی دورے بھی ہیں جو سربراہان حکومت کرتے ہیں، ان میں یہ دیکھا جائے کہ کس دورے سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے اور کس سے نقصان۔ اب وزیر اعظم صاحب کسی ملک میں جاتے ہیں تو یہ ایک انتہائی افیشل بات آپ کو میں بتا رہا ہوں جو آپ کے علم میں یقیناً ہوگی کہ وزیر اعظم صاحب ملک کے اندر سفر کریں یا ملک سے باہر، اگر وہ ہیلی کاپٹر پر جا رہے ہیں، بائی روڈ جا رہے ہیں یا ایئر لائن کے ذریعے سے جا رہے ہیں، تو ایک جیسے 2 ہیلی کاپٹر، ایک جیسے 2 ہوائی جہاز، اور زمین پر اگر وہ سفر کر رہے ہیں موٹر وے کے ذریعے سے، جی ٹی روڈ کے ذریعے سے، اندرون شہر عام لوکل روڈ سے، تو جو ان کا روٹ لگتا ہے وہ 2 روٹ لگتے ہیں جن پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ بہت سارے اخراجات کو گھٹا دیے جائے؟ عمران خان جب وزیر اعظم رہے اس ملک کے تو انہوں نے ہیلی کاپٹر سے بنی گالا اور پرائم منسٹر ہاؤس جانا شروع کر دیا تھا۔ بنی گالا اور پرائم منسٹر ہاؤس کے درمیانی سفر جو تھا وہ ٹوٹل 6 منٹ کا تھا۔ ناظرین اکرام، اگر وہ بائی روڈ جاتے تو وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے نام پر جس طرح باقی کرتے ہیں یہ بھی کرتے کہ روٹ لگتا، راستے بند ہوتے، دفتروں کو، کام پر، سکولوں میں، اسپتالوں میں، مختلف جگہوں پر جانے والے، فیکٹریوں میں جانے والے لوگوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، مریضوں کو تکلیف ہوتی، انہیں رکنا پڑتا۔ لیکن عمران خان نے اس کا حل یہ نکال لیا تھا، اور یہ نہیں بلکہ بے شمار پولیس ملازمین چپے چپے پر کھڑے ہوتے ہیں سیکیورٹی کے نام پر، جو صبح سے شام تک بیچارے کھڑے رہتے ہیں، یا اس روٹ کے ٹائم پر لازماً انہیں کھڑا کیا جاتا ہے، کیونکہ کچہری راولپنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر، لاہور، کراچی کے اندر اکثر ہم دیکھتے تھے کہ چیف منسٹر، چیف سیکرٹریز، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، چیف آف دی آرمی سٹاف اور دیگر بڑے سونے خوبصورت نام جو گزرتے تھے، تو 2 ٹائم پر صبح دفتر جاتے ہوئے، شام کو واپس آتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ان لوگوں کے لیے روٹ لگایا جاتا ہے۔
کہ انہیں خطرہ ہے، پتہ نہیں کس چیز سے خطرہ ہے، کیوں ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے خطرہ ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ تو درخت کے نیچے بھی لیٹ جاتے تھے، اینٹ رکھ کر، پتھر رکھ کر، اور کوئی امیر المومنین ہونے کے باوجود۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی بڑے آرام سے زندگی انہوں نے گزاری ہے، اور ان کی زندگیاں مشعل راہ ہیں، کیوں ہم استفادہ نہیں کرتے۔ بات ہو رہی تھی غیر ملکی دوروں سے بچنے کے لیے، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 54 سے زیادہ دورے کر چکے ہیں۔ اس وقت ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جو پاکستان کے نانگا پربت اور کاشا پہاڑ کے اوپر سے ٹورسٹ حضرات نے بنائی ہے۔ ذرا وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ٹورسٹ کس سوچ کا پیغام دے رہے ہیں آپ کو، ہمیں اور عمران خان کو۔ جی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ افیکٹڈ ہم بھی ہے، کیونکہ آپ کی جو اپروچ، جو آبجیکٹو تھا ٹورزم انڈسٹری کے لیے اور اس ملک کے لیے، اور رجیم چینج کے بعد جو ہے ہم بھی افیکٹڈ ہے۔ آپ نے بھی گھبرانا نہیں ہے، ہم بھی گھبرانے رہے، ہم بھی محنت کر رہے ہیں، اور ہوپ فلی آپ بہت جلد جو کمنگ الیکشن ہے آپ دوبارہ پرائم منسٹر ہو کے اس ملک کی سسٹم کو بالکل چینج کریں گے۔ وٹ وی آر ایکسپیکٹڈ فرام یو، اسپیشلی دا سسٹم ان پاکستان، وی ایکسپیکٹڈ فرام یو۔ تھینک یو۔ حیدر، آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ جی، میں اپنے لائف میں جو ایکسپیرینس کی تھی وہ میں لائک جو ہے اس وجہ سے کرتا ہوں، میں ویسے پولیٹیشین جو ہے مجھے خاص پسند نہیں، لیکن اسپیشل میں عمران خان کو پرسنلی بہت ہی پسند کرتا ہوں۔ اس وجہ سے یہاں پہ جو ٹورزم تھی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اس ٹریک پہ میں سروسز دیتا تھا اسپیشلی انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لیے۔ جو خان صاحب نے ہمارے لیے جو کام کیا ہے، وہ جو ویزا کا سسٹم بنایا اور کچھ پیکیج دیا 150 ممالک کے لیے یہاں پہ وزٹ کے لیے، اس کے بعد جو ہے یہاں پہ الحمدللہ اس کی نسبت جو ہے پورا ہمارا ٹریک نہیں بلکہ پورا پاکستان کے لیے اثر پڑ رہا ہے ٹورسٹ کے لیے۔ اگر اسی طرح اور ہمیں جو ہے عمران خان ہی کر سکتا ہے یہ سپورٹ، اگر ٹورزم کے اوپر عمران خان کی طرح اگر کام کرے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا یہاں کے لیے۔ اگر آپ خان صاحب کو انوائٹ کرنا چاہیں گے راکب پوشی کے بیس کیمپ کے بالکل، ٹریک کے ہم لیے؟ جو ہے دل و جان سے خوش آمدید کہیں گے۔ ٹھیک ہے نا، بس خان صاحب کو آپ پرائم منسٹر بن جائے۔ موسٹ ویلکم۔ ہم تو انشاءاللہ وہ تو بننا ہی ناظرین ہے۔ یہ آپ نے ٹورسٹ حضرات کی بات سنی جو بڑے ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 نانگا پربت اور اس طرح کے ہمالیہ کے پہاڑوں میں آتے ہیں ٹورسٹ کے طور پر، اور انہوں نے بتایا کہ 150 سے زیادہ ممالک کے لیے عمران خان نے وزارت عظمیٰ کے دوران، اپنے اقتدار کے دوران پاکستان میں ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے 150 ممالک کے لوگوں کو ویزے جاری کرنے کی ایک نرم پالیسی اور سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ریبیٹ اور بھی انہیں ملنا تھا، کچھ ریفنڈ کا بھی تھا اس کے اندر۔ اب وہ سارا کچھ رکا ہوا ہے، اس سارے کو رکنے کے بجائے چلانے کے لیے پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ملک ہمارا اس وقت تقاضے کرتا ہے کہ باہمی انتشار کے بجائے، جو سیاسی مخالفت کے بجائے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے بجائے، اگر ملک کی محبت میں، استحکام کے لیے، سلامتی سالمیت کے لیے اگر ہم کچھ کر سکیں تو آنے والی نسل کا جو قرض ہے ہمارے اوپر وہ ہم ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ پروگرام کے بالکل اختتام کی گھڑیاں ہیں، جو ہمارے دوست بہنیں بھائی اس وقت پروگرام کو، شو کو دیکھنے والے، میرا وطن کو پسند کرنے والے، حاضری دینے والے جو لوگ موجود ہیں، کالز آج بھی ہم نہیں لے سکے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کالز لیں گے۔ جاتے جاتے ایک بات پھر بتاتا جاؤں کہ نیب کے قانون پہلے تھا بغیر وارنٹ کے انویسٹیگیشن کے نام پر 90 ڈیز کے لیے اس ملزم کو حراست میں رکھا جاتا تھا تفتیش کے نام پر، پھر یہ تعداد بنی 14 دن۔ اب حکومت نے، پارلیمنٹ نے، موجودہ گورنمنٹ نے بہت ساری تکلیفیں دیکھنے کے بعد، اس پہ قید ہونے کے بعد، بہت ساری مسائل میں سے گزرنے کے بعد اب انہوں نے وہ کر دیا 30 روز کا، اور 13 جولائی کو عمران خان صاحب اسلام آباد میں دوبارہ اپنی تاریخ بھگتنے کے لیے پیشی پر، نیب کی پیشی پر آ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک اور گرفتاری کی، ان کی گرفتاری کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، جس کے لیے نیب کے موجودہ سربراہ
شاید اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے کسی کی نظر میں، جو کہیں اور بند دروازوں کے پیچھے، اونچی دیواروں کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں اس ملک کے لیے۔ خدا را اس ملک کے لیے یہ بھی سوچئے کہ 2 کروڑ روپے کی جو کمشنر، ڈپٹی کمشنر کو گاڑیاں دی جاتی ہیں، وزراء کو گاڑیاں دی جاتی ہیں، اور ملک IMF کا قطرے قطرے کا مقروض ہے۔ ایک ایک قطرہ اس ملک کی کا جو ہے انرجی، اس کی جو سانسیں ہیں، اس کا جو سرمایہ ہے، وہ ہمارا گروی پڑا ہوا ہے۔ خدا را اس ملک کے بسنے والوں کے لیے سوچئے، 9 لاکھ سے زیادہ ہے اگر تعلیم یافتہ نوجوان، ہمارا سکلز پرسن بیرون ملک جا چکے ہیں، کشتیوں کے حادثے میں بے شمار اگر جہاں قربانی دے رہے ہیں، اپنی جان سے گنوا رہے ہیں اپنی جانیں، اور اپنی مائیں، بہنوں، بیٹیوں کے خوابوں کو میں کیا اب کہہ سکتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ انتہائی بہتر اس کیفیت سے گزر رہے ہیں جن گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ پورے ملک کا یہ درد ہے، پورے ملک کے میں بسنے والوں کا یہ درد ہے، پورے ملک کے بسنے والوں کا یہ المیہ ہے، بدقسمتی ہے۔ اس بدقسمتی کو خوش قسمتی میں خدا بدلے۔ پروگرام ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتا ہوں پروڈیوسر صاحب سمیت اسٹوڈیو میں موجود ہمارے اسکل پرسنز کو، مجھے اور آپ سب کو کے لیے یہ الفاظ ہے: پاکستان زندہ باد۔